पाकिस्तान के अंदर मुर्दे जो ज़मीन में दफन है मुर्दे, वो मेडिकल ऑपरेशन सर्जरियां करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर घर पे बैठे हुए मुस्लिम्स दुनिया भर में मौजूद लाइलाज मरीजों के इलाज कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो सिर्फ फूंक मारते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मुस्लिम्स हैं जो सिर्फ कुरान की तिलावत करते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसे ऐसे हैं, हाँ वो भी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करते हैं, जो भी कुछ है जंतर मंतर उनके पास भी है, ऐसे भी वो भी करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो खाली मशीनें यूज़ करते हैं, तो उनके पास भी ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्पेशली चीज़ है वो ये कि मुर्दा ज़मीन के अंदर दफन है और वो इलाज और ऑपरेशन कर रहा है और मेडिकल सर्जरियाँ कर रहा है। मुझे बताओ, चलो फूंके मारने में गैर मुस्लिम मुस्लिम में मिल जाएंगे, इलाज करने में रूहानी इलाज करने में मुस्लिम गैर मुस्लिम मिल जाएंगे। घर पे डॉक्टर बैठा हो और मरीज दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, डॉक्टर उनको ठीक कर रहा हो, चाहे वो एक मरीज हो, चाहे वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ऐसा डॉक्टर है कोई? पाकिस्तान में ऐसा है, रूहानी डॉक्टर है मौलाना अबरार आलम, आलमी रूहानी डॉक्टर, बिकॉज आलमी लेवल पर किसी भी मरीज को वो ठीक कर सकते हैं अल्लाह की ताकत से। सो ये एबिलिटी उनके पास है, ये नॉलेज उनके पास है, ये स्किल उनके पास है। अब कोई गैर मुस्लिम तो नहीं कर सकता ऐसा। क्या साबित हुआ? पाकिस्तान इज नंबर 1 इस्लामिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस लेवल पर है हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स। अभी ये अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, चाइना, इंडिया बहुत नीचे लेवल के हैं, दे आर सो लो। हमारी मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी माजी में बड़े काम किए, जिसके बुनियाद पे गैर मुस्लिमों ने पढ़ पढ़ा के ट्रांसलेशन करके अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया, पर ये रूहानियत के अंदर फेल हो गए। क्यों? क्योंकि रूहानियत असल इस्लाम में ही है। रूहानियत, असली रूहानियत तो उसी से मिल सकती है जो दीन इस्लाम का अलमबरदार हो, दीन इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला हो, अल्लाह से ज़्यादा उसका कुर्ब हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे बड़े खुश हो। ये तो तभी होगा ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम्स माजी में गुजरे जो औलिया अल्लाह कहलाए, उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है, स्पिरिचुअल हीलर भी कहा जा सकता है। वो स्पिरिचुअल मुस्लिम्स, या ये कह सकते हैं कि उन मुसलमानों ने अपनी रूहानी ताकतों को बहुत बढ़ा लिया था, अल्लाह की उनके साथ मदद थी। तो किसी ने मुर्दे जिंदा किए अल्लाह के हुक्म से, किसी ने बगैर मौसम के फल बना दिए हाथ के इशारों से अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह भी तो यही सब कुछ कर रहा होता है बेसिकली। एक ना नजर आने वाली जमीन के अंदर जो जमीन दिखती है उसमें कुछ नजर नहीं आता और अचानक से पौधा बाहर आ जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में पौधा ही सामने आ रहा है ना, तो ये आता किधर से? अब भाई मिट्टी होती है, मिट्टी से अचानक एक चीज नमूदार होकर शुरू हो जाती है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ही जनरेट होता है सब कुछ। इसकी सोर्स क्या है? असल सोर्स तो हर चीज की जो जनरेट हो रही है उसकी सोर्स तो अल्लाह ही है। सोर्स तो अल्लाह है। अल्लाह अगर सोर्स ना हो तो ना बिजली कुछ कर सके, ना हवा कुछ कर सके, ना बादल, मतलब ये कुछ फिजिकल वर्ल्ड में नजर ही नहीं आएगा किसी को, क्योंकि इन सब की एग्जिस्टेंस इस जमीन और आसमानों को थामा हुआ जिसने है, जिसने इनको कंट्रोल किया हुआ है, जिसने इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसने इनकी डिजाइनिंग की है, जिसने इनको सेटअप किया है पूरा प्लान के साथ, वो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह भी मुर्दे जिंदा करता है और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुर्दे जिंदा किया। क्या कहते हो? अल्लाह भी सुनता है, इंसान भी सुनता है, क्या कहते हो? लेकिन जिस तरह अल्लाह सुनता है इस तरह कोई इंसान नहीं सुन सकता। जिस तरह अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है इस तरह कोई इंसान मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता। जिस तरह अल्लाह पानी के कतरों को तब्दील करके चरिंद परिंद दरिंद इंसान जानवर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों में बदलता है, इस तरह से कोई इंसान नहीं बदल सकता। बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसमें, अगर कोई समझे। तो फिर कहाँ किधर भटक रहे हैं दुनिया के अक्सर मुसलमान और किधर भटक रहे हैं दुनिया के सारे गैर मुस्लिम? मुझे बताओ तो सही। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के 99% लोग गुमराही पर हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गलत नहीं। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। तारीकी है दुनिया पर, मेजॉरिटी तारीकी में आ गई है, अकल यूज़ ही नहीं कर रहे। वरना ये कैसे मुमकिन है 21वीं सदी हो, कैमरों का दौर हो, साइंस का दौर हो, फिर भी अमेरिका की पूजा कर रहे हैं, फिर भी इंडिया की पूजा कर रहे हैं, फिर भी उनको अपने से ऊपर देख रहे हैं। ना अल्लाह की कदर, ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर, ना कुरान की कदर, ना इस्लाम की कदर। तो फिर इस्लाम, कुरान, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक मुस्लिम खुद को नीचे समझ रहा हो, गैर मुस्लिमों से दबा हुआ फील कर रहा हो, गैर मुस्लिमों से निचले लेवल पे समझ रहा हो, खुद को गरीबी को देख रहा हो, अपनी एहसास महरूमी में समझ रहा हो,
کیا ہے پھر وہ مسلم؟ کیا مسلم کیوں کہتا ہے پھر وہ خود کو؟ کیا حیثیت ہے ان غیر مسلموں کی مسلمانوں کے مقابلے میں نے بتا دیا نا، پاکستان کے اندر مسلم مردے ایسے ہیں جو علاج آپریشن کرتے ہیں. شاہ عقیق بابا، ایک بابا جو آپریشن اور علاج و سرجریاں کر رہا ہے اپنے انتقال ہو جانے کے بعد، اپنے قبر میں دفن ہو جانے کے بعد، یہ دنیا کا کوئی غیر مسلم اپنی موت کے بعد نہیں کر رہا. تو ایک مردہ مسلم دنیا کے سارے مردے غیر مسلموں پہ بھاری ہے. مردہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانوں کے سامنے وہ مردہ ہی ہے. لیکن اللہ نے جو کلیم کیا تھا کہ شہید کے حوالے سے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. تو دیکھ لو شاہ عقیق بابا زندہ ہیں تو وہ لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر رہا ہے. مردہ علاج آپریشن کر ہی نہیں سکتا. کیا سمجھے؟ مردہ علاج اور آپریشن کر ہی نہیں سکتا. اس لیے دنیا کے بہت سارے مسلم جو مر چکے وہ بھی نہیں کر سکتے علاج آپریشن. پتہ لگا کیا کہ جسم شہید کا زندہ ہوتا ہے، لاش زندہ ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، سلامت رہتی ہے، لیکن روح بھی شہید کی چاہے کچھ کرنا اور اللہ نے اجازت دے رکھی ہو کہ کرو، کر لو، پرمیشن ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور اس کا ثبوت شاہ عقیق بابا کی روح ہے. تو دین اسلام کی سچائی پہ شاہ عقیق بابا کی تو روح اتنا بڑا پریکٹیکل ثبوت ہے 21ویں صدی میں کہ اگر ان کی روح پہ ریسرچ کریں دنیا کے سارے ریسرچرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ جو زمینوں میں گھس رہے ہیں، آسمانوں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی میں جا رہے ہیں، سمندروں میں جا رہے ہیں، تو شاہ عقیق بابا کی روح ہی کافی ہے. کر لیں ریسرچ، کر لیں پی ایچ ڈیز، کریں ٹاپک پہ ریسرچ. کیسے ممکن ہے روح علاج آپریشن کر رہی ہے کوئی جواب کسی غیر مسلم کے پاس؟ ہے جواب کسی اس مسلم کے پاس جو قبروں پہ جانے کو صرف قبر پہ وزٹ کرنے کو شرک کہتا ہے؟ تو اس جاہل کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبر پہ وزٹ کرنا اور قبر پہ جا کے کسی قبر والے کی پوجا کرنے میں کتنا فرق ہے. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، تبھی تو بکواس کرتا ہے. قبر کا نام سن کے ہیضہ ہو جاتا ہے شرک کا، مزار کا نام سن کے شرک کا ہیضہ چڑھ جاتا ہے، اولیاء اللہ کا نام آنے پہ حسد، بغض، جلن نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسے ایسے بغیرت پڑے ہوئے ہیں دنیا میں تو، اور پھر منہ سے خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ابے مسلمان ہو اولیاء اللہ کا دشمن ہوگا؟ مسلمان ہو کے کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دے گا؟ مسلمان ہو کے کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بلا کہے گا؟ بغیرت منافق ہے وہ. کہاں سے مسلمان ہوا؟ کس کیٹیگری پہ وہ مسلمان ہے؟ مسلمان کی کیٹیگری میں تو وہ فٹ ہی نہیں ہوتا. کتنی باتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا کرے. ساری کیٹیگریاں فٹ کر لو، دیکھ لو، ہو سکتا ہے شاید ان کیٹیگری میں کہیں پہ میں بھی نظر آ جاؤں. بالکل ممکن ہے، پرفیکٹ تو میں بھی نہیں ہوں. لیکن یہ کون سی تگ ہے کہ ایسے ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کو سچا مسلمان سمجھا جائے، صحابہ کو گالیاں دینے والے کو مسلمان سمجھا جائے، جو صحابہ کو کافر کہیں انہیں مسلمان سمجھا جائے. کس کیٹیگری میں؟ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کیا وہ کافر نہیں ہوتا اسی فتوے میں آ کر؟ جو اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، کیا وہ حدیث قدسی یا صحیح حدیث یا جو بھی حدیث علماء سناتے ہیں ان کے مطابق کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنیاں کر رہا ہے، اللہ اس کا دشمن ہے یا نہیں؟ جبریل علیہ السلام اس کے دشمن ہے یا نہیں؟ فرشتے اس کے دشمن ہیں یا نہیں؟ کیا فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ مجھے سیدھی سیدھی بات کر دو، بات ختم ہو گئی. تو میں 21ویں صدی کے اندر جو بھی کچھ کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اور آئندہ جو کچھ کروں گا وہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ نے مدد کی، اللہ نے بہت کچھ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. میرے آج کے لیکچرز کے دوران، باتیں بنانے کے دوران، یہ ویڈیو بنانے کے دوران میں اب تک میں حالانکہ بادل دکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی جس طرح سے یہ سجے ہوئے، جس طرح سے سجے ہوئے اوپر آ کر، اور جو منظر ہے بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو میں جب بات کر رہا ہوں تو بارش کا نام و نشان کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس دن کتنا ہو جاتا، نہیں ہو سکا. تو میں نے جب ڈیمونسٹریٹ کیا تو جو ڈیمونسٹریٹ کیا سو کیا، لیکن کیسے کیا؟ کیونکہ میں خود سے کیسے کر سکتا تھا. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں دنیا کے سارے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو کہ دیکھو، اگر اللہ کے حوالے سے شک و شبہ ہے تو اس کی تو دھجیاں اڑ جانی چاہیے. اب تک جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے، کیوں کہ میری طرح سے اگر کوئی مسلم کر سکتا ہے تو بسم اللہ، 100 دفعہ بسم اللہ کرے بھائی. مجھے تو بہت سارے مسلم چاہیے ایسے جن میں اتنی غیرت ہو کہ وہ کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈیفینڈ پر آ جائے. اللہ ان کی بھی مدد کر لے گا، اس میں کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی مدد کرے گا، اللہ پہ پابندیاں نہیں چلتی، اللہ کو اپنی مرضی کے حساب سے چلا نہیں سکتے ہم.
وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، لیکن وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے مدد ضرور کرتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. ہاں تو ہو سکتا ہے اللہ کسی کو مجھ سے بڑی بڑی نشانیاں دے، مجھ سے زیادہ سپورٹ کرے اس کے اپنی نیت کو، کوشش کو، ایفرٹس کو دیکھ کر. لیکن میں تو ایک انسپریشن تو ہوں نا کہ کیسی کیسی پاسبلٹیز ہیں. 21ویں صدی میں ایک انسان موجود ہے، 21ویں صدی میں مسلم موجود ہے، کیمروں کے دور میں بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، اور وہ کیا کچھ کر چکا اللہ کی مدد سے، اور دنیا کے اندر اکثریت کو خبر بھی نہیں ہے، ہوش بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی انکار کرے. دنیا کے اندر جب نبی آتے تھے، جب نبی آئے ہیں، انہوں نے تو وہ معجزات دکھائے انبیاء کرام نے، جو کہ مطلب ان کے اندر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرا ان کا. وہ نبی، میں امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا اصلی اسدے میں تبدیل ہو رہا ہے، وہ عصا جو ہے اصلی اسدہ بن گیا. تو کیا کہا تھا پھر اس نے، فرعون نے اور اس کے اس وقت کے جو لوگ تھے، جادو ہے جادو. اوہ بڑا جادوگر ہے بھائی. جب جادوگر ہار گئے تھے تب بھی کرے تو یہی ہے تمہارا، اچھا اس نے ہی تم سب کو سکھایا ہے. ہاں اب پتہ لگا یہ تمہارا بڑا، اس نے تم کو سکھایا ہوگا. کیونکہ فرعون کی ہٹ گئی تھی، اس کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ پورے ملک کا حکمران، اس کے سامنے اس کے ملک میں رہنے والا ایک شہری جو اس کے سامنے خود کو نبی کہہ رہا ہو، اور وہ اپنی ثبوت کے لیے نشانی کے طور پہ معجزہ دکھا رہا ہو. اور معجزہ بھی ایسا کہ ہاتھ چمک رہا ہے. ابھی میرا کوئی ہاتھ چمک رہا ہے، یہ لو، یہ بغل میں گیا اور یہ نکلا، کوئی چمک رہا ہے نہیں نا. ہاں ویڈیو ایفیکٹ سے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اتنی تھوڑی بہت ویڈیو ایڈیٹنگ مجھے آتی کہ میں اس کے ذریعے ہاتھ میں چمک دکھا سکتا ہوں. لیکن پھر وہ ایڈیٹنگ کا فیک کام ہو جائے گا، پھر وہ معجزہ تو ہوا ہی نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا تبدیل ہو جانا. آج کل کیا ہالی ووڈ کی موویوں میں نہیں ہوتا یہ کام؟ پانی کو کسی بھی چیز میں تبدیل کر دو، عصا کو اسدے میں تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے اور کوئی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، دوسرا بندہ کہ فرعون نے تو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بول دیا جادو ہے، تو آج کا تو کوئی کیمرے پہ دیکھ کے کہتا بھائی یہ پکا ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ ریئل ہے. یہ مینٹلٹی کس نے بنائی ہے غیر مسلموں کی اور مسلمانوں کی؟ یہ چالاک مکار لوگوں نے بنائی ہے، جنہوں نے جھوٹے کام کیے. اس میں مسلم بھی شامل ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، جنہوں نے جھوٹی ویڈیوز بنائی، ٹھیک ہے، جھوٹے ایفیکٹس ڈالے، پھر ان جھوٹی ویڈیو جھوٹے ایفیکٹس کو اور معمولی سی چیزوں کو میریکل، معجزہ کا لفظ لگا کے معجزے کے لفظ کو معمولی بنا دیا، دقیانوسی بنا دیا. تو آج ویڈیوز کھولو تو ایسے دکھ رہے ہوتے اللہ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ. ایک بندہ گر کے مرنے سے بچ گیا، اللہ کا معجزہ. بھائی اتفاق سے بھی کوئی گر کے بچ سکتا ہے کہ غیر مسلم بھی گر کے بچ جائے؟ اللہ کا معجزہ. وہ کہے گا نہیں رام کا معجزہ، مان لو گے؟ وہ کہے گا جیسس کا معجزہ، مان لو گے؟ تو جس چیز میں کمپیریزن بن جاتا ہے، چاہے اتفاقاً بھی چانس ہو، وہ معجزہ کہاں سے ہوا؟ معجزہ مقابلہ اس چیز پر ہوگا جو ایک طرف ہو رہا ہو کسی ریلیجن میں، اور دوسرے سارے مذاہب والے اس کے سامنے بے بس ہو جائیں، سر جھکا دیں، سرنڈر کر دیں، اور نہ بھی کریں تو مقابلے میں اس چیز کو شکست نہ دے سکیں. میں نے جو کچھ ڈیمونسٹریٹ کیا اللہ کی مدد سے، ان ساری نشانیوں پہ غور کر لینا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میرے ساتھ پیش آئے واقعات اور جو میں نے چیلنجز کیے ہیں، جس طرح میں نے ڈیفیٹ کیا غیر مسلموں کے معبودوں کو اور غیر مسلموں کو، اس طرح کوئی بھی غیر مسلم میرے مقابلے پہ قیامت تک آ کے مجھے شکست نہیں دے سکتا. ختم ہو گئی بات. میرے اتنا بڑا دعویٰ کافی نہیں ہے. اگر کافی نہیں ہے تو پھر لے آؤ جس غیر مسلم کے اوپر تمہیں لگتا ہو کہ وہ اس لیول کے ٹکر پہ مجھے شکست دے دے گا تو وہ کر لے وہ سب کچھ. مجھ سے اسے کوئی آ کے 1 to 1 ڈیبیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کوئی کتابوں پہ اسے بحث کرنے کے لیے انویٹیشن ہی نہیں دے رہا. میں تو پریکٹیکل ورلڈ میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے اندر ہوں اللہ کے فضل سے. میں بھی ایک مسلم سائنٹسٹ ہوں، اسپریچول مسلم سائنٹسٹ ہوں، اسپریچول گیمر ہوں. یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، آئی ایم اے اسپریچول گیمر. میری گیمنگ کے اندر مجھ سے مقابلے پر آ کے مجھے شکست دینا دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے ناممکن ہے. اس لیول کی گیمنگ ہی نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم. اتنے بڑے بڑے گیمرز ہیں، پی ڈی پائے وغیرہ، وہ نہیں کر سکتے یہ گیمنگ. تو جو گیمنگ میں نے کی ہے 21ویں صدی میں، یہ گیمنگ تو ناممکن ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے. ایون بہت سارے مسلم بھی میرے مقابلے میں یہ گیمنگ نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور جو رسپیکٹ کرنے والے ہیں وہ تو خوش ہوں گے. کیا گیمنگ کی ہے بھائی نے؟ گیمنگ ایسی ہو تو مزہ بھی آیا نا. گیمنگ کا کوئی مقصد بھی تو ہو نا گیمنگ کرنے کا. لوگ کہتے ہیں گیم کھیلنا فضول ہے. ابے لوگ گیمنگ کے تھرو ہزاروں ڈالر چھاپ رہے ہیں بیٹھ کے گیم کھیل کے.
کمانا ہو تو پیسے ایسے گیمنگ سے بھی کما سکتے ہیں. میں نے تو پھر بھی ابھی اس گیمنگ سے کوئی پیسہ تھوڑی کمانے کے لیے استعمال کیا, تو اللہ کے وجود کے لیے تھی. وہ دیکھو کیسا سورج تیز, کیسی دھوپ نکل رہی ہے, کیا ہے یہ اتنی تیز دھوپ, نام و نشان مٹا ہوا بارش کا, نام و نشان مٹا ہوا ہے کہ کوئی بارش ہو رہی تھی, دوبارہ ہوئی بھی نہیں شروع. اتفاق نہیں تھا, کوئی وجہ تھی بارش کرنے کی, وہ وجہ ہو گئی, لیکچر ریکارڈ ہو گئے اللہ واحد القہار کے فضل سے. مجھے امید ہے میرے آج کے لیکچرز سے, جو میں نے یہ والی جو بنائی ہے ویڈیو, اس میں میں نے مختلف سینس لیے ہیں, مختلف وقتوں میں تھوڑے ٹائمنگز پہ بنائی ہیں, کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہیں. اب اپنے آپ کو اسلام پہ رکھو اور دنیا کے کسی غیر مسلم سے خود کو کم مت سمجھو. اور پاکستان کے تو گیمرز, ہاں کیا گیمنگ کرتے ہیں, پاکستانی گیمرز کا گیم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. میں نے 25 سال گیمنگ کی ہے, مجھے پتہ ہے نا, میں نے گیمنگ کی ہے, گیمنگ کھیلی. ہاں یہ ٹھیک ہے, بہت سارے پاکستانی ٹانگیں ضرور کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی, لیکن گیمنگ پاکستان والوں کی ہوتی ہے. تو دیکھ لو اس میں سے ایک کی گیمنگ کیا ہے, یہ ایک کی ہے, اور پتہ نہیں کتنے گیمر ہوں گے. جب اپنے وقتوں پہ آئیں گے سامنے تو پھر دیکھو وہ کیا گیمنگ کریں گے, مجھے کیا پتہ, یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر.